अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हम जम्मू कश्मीर में हैं और हमारे साथ सज्जाद शाहीन साहब हैं। सज्जाद शाहीन साहब 20 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर की बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए हैं। सज्जाद शाहीन साहब, अपडेट इंडिया में आपका इस्तकबाल है। बहुत और सज्जाद साहब, आप बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं। बनिहाल तो अपनी जो रेलवे ट्रैक, जो टनल सबसे लंबा बना है, जिससे आजकल लोग हिंदुस्तान भर के जम्मू से श्रीनगर तक का वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो बनिहाल का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है टनल बनने में। तो कितना डेवलपमेंट हो रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है, कितना डेवलपमेंट कर रही है, खासतौर से टूरिज्म को कितना फरोग हो रहा है? अतीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बनिहाल के हवाले से आपने जिक्र किया कि बहुत कंट्रीब्यूशन है रेलवे लाइन के और रेलवे की कम्युनिकेशन के एतबार से, तो भारतीय रेलवे का देश के विकास मैं ये समझता हूँ कि बनिहाल एक बड़ी प्रोमिनेंट एक जगह है और 2019 के बाद जब रियासत जम्मू कश्मीर का जो एक आईनी मुकाम था, आईनी पोजीशन थी, जब इसको हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक रियासत से, जिसे मुल्क का ताज कहा जाता है, उसको एक रियासत से डाउनग्रेड करके एक यूटी बना दिया गया। इस दौरान हमारे यहाँ टूरिज्म के हवाले से बहुत उथल पुथल रही और उस उथल पुथल का नतीजा ये निकला कि टूरिज्म फ्लो बहुत कम हो गया। और जैसा कि आपको मालूम है, 2019 के बाद तकरीबन 1 साल यहाँ पे इंटरनेट ब्लॉकेट रहा जी। और बाकी चीज़ें रहीं। एक समा यूं लगा के ठहर गया है। उसके बाद 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के पे यहाँ पे इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद जिस तरह से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया और एक हिस्टोरिकल बहुमत मिला, उसके बाद चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आना शुरू हो गई। हुकूमत बनने के धीरे धीरे वक्त गुजरते ही टूरिज्म का भी एक फ्लो शुरू हो गया और वो सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक कि पहलगाम का अनफॉर्चुनेट एक वाक़ा बायसरन का वो पेश आया। तो उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर टूरिज्म का जो बहाव था वो बिल्कुल लगभग ना होने के बराबर हो गया। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हमारा टूरिज्म का जो बूम है वो तारीखी है और आज कहीं भी आप जाओ, पहलगाम जाओ, गुलमर्ग जाओ, सोनमर्ग जाओ, किसी भी जगह जाओ, इवन श्रीनगर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। हमारी इकॉनमी, इस रियासत की इकॉनमी, यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है इस टूरिज्म पे ही दारोमदार है, उसका निर्भर करता है। तो टूरिज्म के हवाले से हम लोग बड़े मुतमईन हैं। अभी सज्जाद साहब, एक बात आपने कही कि टूरिज्म से ही यहाँ के लोगों का रोजगार है, जरिया माश है यहाँ पे लोगों का। ये बात हमने देखी भी। पिछले 10 दिन से यहाँ पे घूमने के मकसद से आए, ये हुस्न इत्तेफाक है, आपसे हमारी मुलाकात हुई और ये इंटरव्यू हो रहा है। एक सवाल हमारे जहन में ये आता है कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ टूरिज्म पे ही जरिया माश है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई फैक्ट्री नहीं लगी? क्या ऐसा है कि अगर टूरिज्म हटा दिया जाए, हालांकि ये अजीब सी बात कह रहा हूँ मैं, टूरिज्म तो पूरी दुनिया का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेकिन कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री और कोई जरिया माश क्या नहीं है यहाँ पर कश्मीरियों के लिए? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टूरिज्म के अलावा हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारा हॉर्टिकल्चर है और हमारा हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे कारपेट वीविंग की इंडस्ट्री है,
پوری دنیا میں مشہور ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ریاست جموں کشمیر ایک طویل عرصے کے ٹرمائل جی میں رہی. پچھلے 30-40 سال تقریباً 1988 کے بعد ریاست جموں کشمیر میں 3-3.5 دہائیوں تک ایک افراتفری کا ماحول تھا، جی عدم تحفظ تھا، غیر یقینیت تھی، اور ایک ٹرمائل تھا ملٹنسی کے حوالے سے. اور اس دوران جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ سارا جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو گیا. وہ چاہے ہینڈی کرافٹس ہو، وہ چاہے ہماری ہارٹیکلچر کی انڈسٹری ہو. اور ہارٹیکلچر کی انڈسٹری میں سب سے بڑا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو فروٹ ہے وہ والنٹ ہے، سیب ہے، چیری ہے، ایپریکاٹ ہے، اور 10 سے 12 ہزار کروڑ کی انڈسٹری ہے. اچھا لیکن انفارچونیٹلی جغرافیکلی ہم لوگ، ہماری ٹوپوگرافی، ہمارا ویدر کنڈیشنز جو ہے وہ انڈسٹریز کے لیے سازگار معقول نہیں نہیں ہے، سازگار نہیں ہے. ہم، اور دوسرا ہم لوگ پاور کی ڈیفیشنسی، پاور ڈیفیسٹ ہے. ہمارے پاور پروجیکٹ تو ہیں لیکن ابھی چونکہ وہ NHPC کے انڈر ہے تو وہ ساری بجلی جو ہم یہاں سے جنریٹ کرتے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر پاتے یا بیچ نہیں پاتے، کیونکہ ان کا ابھی تک جو اونرشپ ہے وہ NHPC کے پاس ہے. تو ہماری اس میں بھی کوشش ہے کہ ہمارے پاور پروجیکٹس واپس آئے تاکہ ہماری اکانومی جو آلٹرنیٹ اکانومی جو ہے، ہماری معیشت جو ہے جی وہ ٹورزم سے ڈائیورسفائی ہو کے مختلف شعبوں میں چلی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوشش یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاور پروجیکٹس کی واپسی ہو. جی فارسٹ کی ابھی ہماری ریسنٹ ایک میٹنگ ہوئی. فارسٹ ہمارے پاس ٹریجرز ہیں، ہم اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سے ہم اپنی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہے. ریاست جموں کشمیر کے 75% ڈپینڈنسی ہے سینٹرل فنڈز پہ، اور فنڈنگ جو ہماری سینٹر سے آتی ہے وہ موسٹلی ہمارا اس میں ہی چلتا ہے. 25 سے 30% ہمارے اپنے ریسورسز جو میٹ اپ نہیں کر پاتے. تو کوشش تو ہے کہ ہم اس دفعہ ہم نے 3 فردر مائکرو اپنے ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں، جی ہائیڈرل پروجیکٹس ہمارا اوڑی کا، سلال کا، اچھا بگلے ہاڑ، ہم ساولا کوٹ کو بھی شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو کر کے ہم اپنی جو ریونیو ہے اس کو بڑھائیں، اور باقی جو اخراجات ہیں تاکہ ہم خود اپنے سیلف ریلائنٹ ہو کے اپنے اخراجات کو میٹ اپ کر سکیں اور ایک سیلف ریلائنٹ اکانومی ہم بن سکیں. تو کوشش ہماری وہی ہے، لیکن بہت چیلنجز ہیں. جی جی. اچھا تعلیمی اداروں کا یہاں پہ کیا حال ہے؟ بہت سارے بچے کشمیر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، چونکہ ہم بھی وہیں سے ہیں، تو بہت سارے طلباء وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. بڑی تعداد ہے طلباء کی، اساتذہ کی بھی. تو یہاں پر آپ کی جو عمر عبداللہ کی جو گورنمنٹ ہے تعلیم پر کتنا کام کر رہی ہے؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ کتنا کام کر رہی دیکھیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ہسٹوریکل ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. سر سید احمد خان صاحب کی ان کی ایک میراث ہے، ایک دین ہے جی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے بھی طلباء اور طالبات جو ہیں اس سے مستفید ہوتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ایک ہو رہے زمانے ہیں. سے بالکل ایک زمانے سے. لیکن ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر اس دفعہ ہم نے اسمبلی کے اندر ایک پرائیویٹ یونیورسٹیز کا اسٹیبلشمنٹ بل پاس کیا. اچھا اس میں عمر عبداللہ صاحب کو میں ان کے ویژن کو اپریشیٹ کروں گا. جی. ہمارے ریاست کے جو ایجوکیشنل جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. جی اس لیے ہماری یہ جو بل کو پیش کرنے کا مطلب اور اس کو پاس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کی یونیورسٹیز، ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز اور جتنے بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں جی وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اسٹیبلش کریں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز کو اسٹیبلش کریں، پروفیشنل یونیورسٹیز کو، اکیڈمک یونیورسٹیز کو یہاں پہ اسٹیبلش کر کے ہمارے بچے جو ہمارا جتنا بھی ہمارا جو خرچہ بچوں کے
تعلیم پہ جو باہر کی ریاستوں میں جا کے یا باہر کے ممالک میں جا کے وہ خرچ ہوتا ہے، وہ کم از کم اپنے گھر میں وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے لیے ایک انیشیٹو ہماری حکومت نے لیا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 سالوں کے اندر بڑے ریپیوٹڈ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں پہ اسٹیبلش ہوں گے اور ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم اپنے گھروں کے اندر ملے گی. اچھا، بہت بڑا کنٹریبیوشن عبداللہ فیملیز کا بھی ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ویمنس کالج ہے اس میں بھی بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. تو یہ جو علی گڑھ سے درس و تدریس کا، خاص طور سے تعلیم حاصل کرنے کا سبھی طرح کا تعلق کشمیر کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ویمنس کالج ہم نے جیسے کہ ذکر کیا پاپا میاں شیخ محمد عبداللہ کے تحریک سے ہی وابستہ ہے. تو آپ کی جموں کشمیر حکومت کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کوئی کنٹریبیوشن یا کسی طرح کا ایک تعاون کس طرح کا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، شیخ محمد عبداللہ صاحب فاؤنڈر تھے نیشنل کانفرنس کے، اور ایک تحریک کے فاؤنڈر تھے جس تحریک نے جنم لیا اور ایک آٹوکریسی سے ہم باہر آئے 1947 میں. ریولیوشنری لیڈر تھے ایگزیکٹلی. اور ریاست جموں کشمیر کی تاریخ نامکمل ہے شیر کشمیر کے نام سے. اسی طرح سے ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کو ایک دشا دینے میں سر سید احمد خان صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے. ان کی وہ سوچ، جس سوچ نے جنم دیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، وہ مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے آج سے 150 سال پہلے جو انہوں نے ایک سوچ کو جنم دیا اور اس سوچ نے اس ادارے کو قائم کیا. اور آج 150 سالوں سے مسلمانوں کی جو تعلیمی جو ایک تحریک ہے، وہ تحریک پروان چڑھی اور آج کئی ایسے ایلومنائز ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. جہاں تک کنٹریبیوشن کی بات ہے، چونکہ اس میں مجھے نہیں پتا کہ ہم ایک دوسری ریاست کے سے تعلق رکھنے والی ایک یونیورسٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی کہیں مارل سپورٹ باقی سپورٹ ہے اس میں ہماری حکومت پیش رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اداروں کو فردر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فردرنس کی ضرورت ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ پولیٹکس نہیں ہو کر کے ان کو پولیٹکس سے پرے رکھ کے ان کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. ان لوگوں نے، ان اداروں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک پاور جنریشن کے ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ الیکٹرانز پیدا کرتے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی اندھیروں کو مٹا کے روشنی پیدا کرتے ہیں، اور جتنے چراغ ہوں گے اتنی روشنی ہوگی. تو انہی اداروں نے چراغوں کا کام کیا ہے، تو ان کے یہ چراغ جلتے رہے اور یہ ادارے قائم ہوتے رہے، مضبوط ہوتے رہے. اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ پیش ہیں. ظاہر ہے کہ آپ ہندوستان کی جنت میں ہیں، کشمیر میں ہیں الحمدللہ، اور آپ بنیحال جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کی ترقیاتی کام آپ کر رہے ہیں. یہاں کی جو تہذیب اور ثقافت ہے، کشمیریت جو ہے، ہم نے جو پایا مہمان نوازی خوب ہے، بہت ہی ہمبل لوگ ہیں، بڑے سلیقے سے، بڑے محبت سے پیش آتے ہیں سب کے ساتھ. تو آپ کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے اس میں کیا کیا کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کس چیز کے لیے مشہور ہے، بانیحال کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ وہاں کھیتی ہے یا ڈرائی فروٹس کے وہاں پر چیزیں ہیں، کیا کیا؟ دیکھیں، بانیحال ایک کشمیر کا ہی ایک سمجھ لیجیے ٹوپوگرافی کے اعتبار سے ایک حصہ ہے. لنگوسٹکلی کشمیری یہاں پہ زیادہ تر بولی جاتی ہے، اور مشہور تو اس بات کے لیے ہے کہ ایک آپ کی ایشیا کی لگ بھگ سب سے بڑی ٹنل جو ہے وہ بانیحال سے گزرتی ہے. اور بانیحال ایک ریلوے بننے کے بعد ایک بڑا پرومیننٹ ایک قصبہ بن گیا ہے، جہاں ہر قسم کی وہاں پہ کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، آرچرڈ بھی ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی جس طرح سے آپ کشمیر میں دیکھو گے بالکل اسی طرح کا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ بانیحال کانسٹیچوئنسی بھی باقی کانسٹیچوئنسیز کی طرح ترقی کرے، لیکن انفارچونیٹلی
ہماری کانسٹیچوئنسی کو ابھی تک وہ مقام نہیں ملا جس کی وہ مستحق تھی، ہمارے لوگوں کو وہ مقام نہیں ملا وہ جس کے مستحق تھے. لیکن ہماری یہ کوشش ہے، جب سے ہماری حکومت برسر اقتدار آئی ہے اور جب سے میں نے بحثیت وہاں کے نمائندے کی ذمہ داری سنبھالی ہے، میں نے ابھی اسی سیشن میں بانہال کے لیے ایک یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بل جو ہے وہ پاس کروایا، انٹروڈیوس کیا، اور میں عمر عبداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں، حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کو منظور کیا. تو بہت جلدی انشاءاللہ ہماری بانہال میں ایک یونیورسٹی قائم ہونے جا رہی ہے. اسی طرح سے ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش ہے، ہماری ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش ہے، روڈ نیٹ ورکنگ کو امپروو کرنے کی کوشش ہے، ایگریکلچر اکانومی، رورل اکانومی کو امپروو کر رہا ہوں، وہاں کے ٹورزم کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پورے ٹاؤنز کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے علاقے بھی اس پرومیننس میں آئیں، اس لیول پہ آئیں کہ لوگ یہ سمجھ پائے کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا بھی کوئی نام اور مقام ہے. ایک آخری سوال سجاد شاہین صاحب آپ سے، میجورٹی سے شروع میں آپ نے بتایا کہ عمر عبداللہ کی جو حکومت آئی، وزیر اعلیٰ جو آپ کے ہیں، میجورٹی سے آپ کی پارٹی حکومت میں آئی. میں سمجھتا ہوں صرف 2 MLA کم رہے آپ کے، کم سے مراد میجورٹی سے آپ کی حکومت آئی ہے کہ اکثریت سے. تو عوام نے پسند کیا. عوام کی توقعات پر آپ کی پارٹی، آپ کے وزیر اعلیٰ کتنے کھرے اتر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بڑے دیکھیں، میں آپ اس بات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ 1988 کے بعد چونکہ یہاں پہ ٹرمائل تھا، ملٹنسی تھی، اب الیکشن بائیکاٹس ہوا کرتے تھے. 2024 میں پہلی دفعہ لوگوں نے بہت میجارٹی میں ووٹ کیا، پول کیا، اور ایک سنگل پارٹی کو بہمت دے کے یہ سندیش دیا کہ ہم لوگ امن کے ساتھ ہیں، ہم ملک کے ساتھ خوشی سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دوسرا، ہم نے جو بائیسرن کا جب انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں 26 لوگوں نے اپنی قیمتی جانیں گنوائی، اس کے بعد پوری ریاست کے لوگ تو کھڑے ہوئے ہی، لیکن خاص طور پہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کشمیر صوبے کے ہر کشمیری فرد بشر کھڑا ہوا اور اس نے نو ٹو وائلنس کہہ کے یہ سندیش دیا کہ میں وائلنس کے ساتھ نہیں ہوں، میں امن کے ساتھ ہوں، ترقی کے ساتھ ہوں، ملک کے ساتھ ہوں. لیکن بدقسمتی سے مرکز نے جو ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہم پہلے الیکشن کرائیں گے، اس کے بعد ہم پہلے ڈیلیمیٹیشن کرائیں گے، الیکشن کرائیں گے، اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے، بدقسمتی سے مرکز نے اس چیز کا مثبت جواب نہیں دیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مرکز کی جو حکومت ہے وہ مثبت جواب دے کے ہمارا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کو فوراً سے بیشتر ریسٹور کرے، تاکہ ہم لوگ اسی اتھارٹی کے ساتھ کام کر سکیں جس طرح سے باقی ریاستوں کی حکومتیں کر رہی ہیں. کیونکہ ڈیول میکینزم ہے ہمارے، ابھی تک بزنس رول جو ہے ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئے، اور ایک ڈیول میکینزم ہے، ایک عجیب سا ایک سلسلہ ہے، کیوس ہے. اور لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں، جس طرح سے اس ریاست کو ایک نئی دشا دے رہے ہیں، اس ریاست کو جس طرح سے وہ اس سٹیئرنگ اس کی کر رہے ہیں، اس کا پریزیڈنٹ جو ہمارے حالات بنے ہیں، اس بھنور سے اس ریاست کو نکالنے کے لیے جو اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ریاست کا درجہ بحال ہو جائے گا، اور یہ ریاست ملک کی باقی ریاستوں کی طرح اسی طرح سے ترقی کرے گی جس طرح باقی ریاستیں کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی عمر عبداللہ صاحب جو ہے ان حالات میں بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک دفعہ پھر جو ملک کا تاج کہلا جاتا تھا، ایک دفعہ پھر اس کا وقار، اس کی ڈگنیٹی، اس کا آنر، اس ریاست کا تقدس اور اس کا تشخص بحال ہوگا، اور یہ ریاست اسی طرح سے پھر پھولے پھلے گی جس طرح بازی میں پھولا کرتی ہے. بہت شکریہ سجاد شاہین صاحب. تو دشکوئی ہمارے ساتھ بنیہال جموں کشمیر کے بنیہال کنسٹیٹوئنسی کے MLA سجاد شاہین صاحب ہیں. بہت عمدہ آپ نے گفتگو کی، اور خاص طور سے ایک اچھی اور مثبت پہل کی بزنس کے اعتبار سے، انڈسٹری کے اعتبار سے، اور تعلیمی اداروں کے اعتبار سے بھی جو عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کی حکومت ہے کام کر رہی ہے. اسمبلی میں ایک یونیورسٹی کی قرارداد پاس ہو چکی ہے، اور آپ خود
بنیحال میں ایک اچھی یونیورسٹی کا قیام کی کوششیں کر رہے ہیں، اور تاکہ جو کشمیر کے بچے ہندوستان بھر کے مختلف صوبوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہاں تو جا ہی جائیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دروازے ان کے لیے کھلے اور ہندوستان کی مرکزی یونیورسٹیز کے لیے ان کے دروازے کھلے، لیکن اب انڈسٹری بھی مضبوط ہو رہی ہے نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت، عمر عبداللہ کی زیر قیادت، اور آپ لوگ بہت ہی ترقیاتی کاموں کو آگے پیش کر رہے ہیں۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، میں اپڈیٹ انڈیا میں آپ کا استقبال ہے، ایسی طرح کے انٹرویوز میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، تو رہیے خوش اور نربھیک۔ میں سید عتیق، جموں کشمیر، ہندوستان۔